करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सामने आज किताब है लब्बैक मुमताज़ मुफसी साहब की। बज़ाहिर जब आप उनको देखेंगे शक्ल सूरत जिस तरह डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शक्ल है उसी तरह इनकी भी शक्ल है। ठीक है जी। कुछ सूफ़ी ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर मुफ्ती आलिम नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन सूफ़ी होते हैं। तो हम लोग सिर्फ एक चीज़ को ना देखें कि भाई ये तो भाई दाढ़ी नहीं है इसकी। ये एक ग्रुप था, टीम थी। मुफ्ती मुमताज़ साहब, कुदरतुल्लाह शहाब और इनके साथ और सारे बहुत सारे मेंबर, डॉक्टर रफ़त, उन्होंने उनके और कुदरतुल्लाह शहाब के नाम किताब की है। इसमें मोटे मोटे सुर्खियाँ क्या है जी? मंदरजात, माजरत, बिन मांगे, फवारा चौक का मस्त, ख्वाब ही ख्वाब, मियाँ साहब, रेचोल, भस में आग, पहला हाजिन। ये वो लोग हैं जिन्होंने ड्रामे और जिस तरह बानो कुदसिया को सुनते हैं आप, उन्होंने ड्रामे नावल शवाल लिखे हैं, लेकिन उसी के साथ अल्लाह ताला ने इनको रूहानियत की तरफ तौफीक अता फरमाई आने की। ठीक है जी। रूहानियत का सफ़र करते हुए फिर ये आइए रिसाला, इसकी शुरू वाली सुर्खियाँ थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आएंगी। बस में आग, पहला हज, एलगन रोड का मस्त, अल्लाह और अब्द, वो मांगे, मिले न भी। किताब मैंने भेज दी है। जो मेंबर किताब सामने रखना चाहें तो मदरसा ग्रुप में गालिबन किताब भेजी गई है। बिल्कुल भेजी गई है। ठीक है, उसको ओपन करके सामने लाएंगे मोबाइल पे तो मज़ीद भी तवज्जो रहेगी। नहीं तो सुने हम गरीबों गरीबों फ़कीरों को सुने। पहला हज, ठीक है जी। एलगन रोड का मस्त, अल्लाह और अब्द, यानी ये थोड़े से वो जिस तरह होती है ना दिबाचा या फहरिस्त होती है, ये वो थोड़ा सा कुछ इन्होंने मोटी मोटी खुलासा को लिखा है। मांगे मिले न भीख, सन्नाटा, कुदरत का तबादला, हज की, ये पता नहीं इनकी कोई हो सकता है किताबें या क्या है। हज की अर्जी, उम्मीद व बीम, फाइनल लिस्ट, एडवोकेट साहब, एल्स ओवरंड लैंड, तैयारी प्रोग्राम के। इसको हम रहने देते हैं, किताब को यहाँ से शुरू करते हैं। ये रिपोर्टा सियारा डाइजेस्ट में 16 किस्तों में छप चुका है। अब मैं इसे तरमीम और इजाफा के साथ किताबी सूरत में पेश कर रहा हूँ। मैंने 1968 68 के हज में हाज़िरी दी थी। हज से वापसी के बाद मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि हज बैतुल्लाह पर कुछ लिखूं, लेकिन जरूरत न हुई। ख्याल आया कि इस मुक़द्दस मौजू पर मैं क्या लिख सकता हूँ। कल्ब में गर्मी नहीं, दिल में रोशनी नहीं, दीन से वाकफियत नहीं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि कुछ ना लिखूंगा तो कुछ ना लिखूंगा, लेकिन होनी हो कर रही, यानी लिखी इन्होंने। कासिम महमूद से वादा ईफा करने के लिए और कोई मौजू जहन में ना आया, और मैंने सोचे समझे बगैर हज बैतुल्लाह पर लिखना शुरू कर दिया। ख्याल था सरसरी तौर पर दो तीन किस्तें लिख दूंगा, इधर उधर की फ्रूई बातें करूंगा जिनका अल्लाह और दीन से कोई ताल्लुक ना हो, और फिर ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जब रिपोर्ताज खाना खुदा के हजूर पहुंचा तो अ, मेरे अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया। अब हमारे हुजूर पहुंचकर तू जाता कहाँ है? फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, लिखता गया और लिखता ही चला गया। वो तो कुछ शुक्र है इस्लाम के इजारादारों ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। ए ओ, हमसे पूछे बगैर इस मुकद्दस मौजू पर कलम उठाता है? तेरी ये जुर्रत! इस पर मैंने अपना हाथ रोक लिया, वरना शायद 16 की बजाय 32 किस्तें लिख जाता। यानी ये वही समझे आप, जिस तरह शिकवा जवाब शिकवा अगर जिसने पढ़ा हो ना उलमा इकबाल की, तो जब उन्होंने शिकवा लिखा था ना किताब, यानी वो शिकवा था एक किस्म का। जवाब शिकवा लिखने से पहले मुफ्तियों ने फतवे लगा दिए थे, ये तो काफिर हो गए, ये फलां होंगे, ये होंगे, तो इनकी भी यही हिसाब समझ लें। हैरत की बात है कि इस रिपोर्टाज या रिपोर्टाज पता नहीं क्या है जी को इतने सारे लोगों ने पसंद किया। यानी वो किस्त जो होगी ना, मेरा ख्याल था कि मैं ज़ात के चश्मे से देख रहा हूँ, और मेरी ज़ात
اس قدر کثیف ہے کہ قاری بور ہوں گے، یعنی پڑھنے والے جو ممبرز ہیں بور ہوں گے، مگر مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ اتنے سارے لوگ میرے نقطہ نظر سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ یہ بھی میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میری تحریر کو تاثر بخشا۔ میرے اللہ مجھ پر ہمیشہ سے کرم فرمائی کرتے رہے۔ ان دنوں بھی جب میں ان کے وجود سے منکر تھا، یہ بات اب خطرناک ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو بہت ساری ویڈیو میں نقل کیا گیا، یعنی میرے اللہ مجھ پر ہمیشہ سے کرم فرمائی کرتے رہے ان دنوں بھی جب میں ان کے وجود سے منکر تھا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کے وجود سے یہ بتا رہے ہیں پہلے کی بات، ان دنوں بھی جب میں نے انہیں شکوک و شبہات کی نظر دیکھتا تھا، ان دنوں بھی جب میں سمجھتا تھا کہ اگر خدا کا وجود نہ ہوتا تو بھی ہم اپنی آسائش کے لیے ایک خدا تخلیق کر لیتے۔ وہ اب بھی جب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے جیتے ہیں، میرے فکر میں جا رہے ہیں، مجھے تکلیف نہ ہو، میری ضروریات پوری ہوتی رہیں، میرا رخ سیدھا رہے، میری بدعمالیاں میری ذہنیت کو دار نہ کر دیں، میرے دل کا سوتا سکھ نہ جائے۔ یہ جو آپ نے پیرا دیکھا یہی وہ وجہ ہے، اسی کے اوپر فتوے شتوے لگائے گئے ہوں گے، آپ لوگوں نے بھی اگر غور سے سنا ہے تو آپ لرز گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہے، یہ تو کفریہ بات ہے۔ یعنی یہ اس نے دیکھا نا، میرے اللہ مجھ پر ہمیشہ سے کرم فرمائی کرتے رہے ان دنوں بھی جب میں ان کے وجود سے منکر تھا۔ یعنی اللہ کا وجود تو ہے نا جی، تعلیم الاسلام ہے یا جو کتابیں ہیں اس میں کیا ہے جی، اللہ جو ہے، اللہ کا وجود ہے۔ ہاں، اللہ کا جسم وجود، جسم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہے جس طرح اور مخلوقات کا ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے جن کو کہتے ہیں مجسمیہ، جو اللہ کے جسم کے قائل ہیں، یعنی جس طرح اور مخلوقات کے جسم ہے اس طرح کا جسم اللہ کا نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے جی، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ کی توحید کامل عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، وہ نہ پتہ ہو ہمیں، تو یہ پہلے کی جب کبھی ان کو صحیح علم نہ ہوگا یا تحقیق کر رہے ہوں گے اس وقت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان دونوں بھی جب مجھے انہیں شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتا تھا، یعنی ان کو یہ عقیدہ ہمیشہ سے، اب دیکھیں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہم کیا کہتے ہیں جی، ہمارا عموماً عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ ہے۔ اب اس میں سوال اٹھاتے ہیں بھئی ہر جگہ، تو پھر ہر جگہ تو اچھی بری جگہ ہوتی ہے، پھر یہ کیسے ہے؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، یعنی اللہ رہتے کسی جگہ نہیں ہے جس طرح باقی مخلوقات رہتی ہیں، اس طرح اللہ رہتے نہیں ہے۔ اللہ کو رہنے کے لیے مکان کی، زمان کی بھی ضرورت نہیں، زمانے کی، ٹائم ٹائم کی یعنی ضرورت انسانوں کو اور مخلوقات کو ہے، وقت کی بھی ضرورت اور مکان کی بھی ضرورت، زمان کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے کیا ہے جی، پاک ہے۔ لیکن کچھ اہل حدیث، کچھ بھائیوں کا مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے، کیونکہ انہوں نے ظاہری معنی قرآن میں دیکھے، الرحمن علی العرش استوى، یہ سورہ طہ کی آیت سے غلط فہمی ہوئی کہ وہ رحمان نے استوا کیا عرش پر، تو ان کا عقیدہ یہ بن گیا ظاہری الفاظ سے کہ اللہ رحمان جو ہیں وہ کدھر ہیں جی، عرش پر ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہمارا اہل سنت والجماعت فقہ حنفی وغیرہ والوں کا نہیں ہے، بلکہ ائمہ کرام کا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ استوا، ہم استوا کا معنی استوا ہی کرتے ہیں، کوئی معنی اس کا آگے نہیں کرتے، یعنی رہنا، ٹھہرنا، یہ معنی نہیں کرتے۔ استوا کا معنی استوا ہے، متشابہات میں سے ہے یہ چیز، کیا ہے جی، متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو معنی اللہ نے لفظ بیان کیا اس کا آگے ہم تشریح نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھے کہ ہم عقیدہ توحید کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الرحمن والعرش استوا کا معنی یہ ہے کہ الرحمن نے استوا کیا عرش پر، یعنی اللہ رہتے نہیں ہیں۔ کیوں پھر اکبر کا معنی پھر کیا ہوا؟ اگر ہم کہیں گے اللہ تعالی رحمان عرش پر رہتے ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے کہیں گے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے پھر جس جگہ میں رہتا ہے وہ جگہ ہمیشہ اس سے کیا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے۔ جب جگہ بڑی ہوگی تو پھر اللہ تو جگہ سے بڑا نہ ہوا نا، اس لیے اللہ کو رہنے کی کسی چیز کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ان کی ایک دو باتیں ہیں
ان دونوں بھی جب میں سمجھتا تھا کہ خدا کا وجود نہ ہوتا تو بھی ہم اپنی آسائش کے لیے ایک خدا تخلیق کر لیتے، اور اب بھی جب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے جیتے ہیں، میرے فکر میں جا رہے ہیں، مجھے تکلیف نہ ہو، میری ضروریات پوری ہوتی رہیں، میرا رخ سیدھا رہے، میری بدعمالیاں میری ذہنیت کو داغدار نہ کر دیں، میرے دل کا سوتا سوکھ نہ جائے، جب آقا اس قدر مہربان ہو تو بندہ فرط محبت سے سرشار ہو، یعنی یہ یوں سمجھے کہ ایک اللہ والے کا بیان ہے، جس طرح آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب سے اکثر سنا ہوگا، یہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ دیوانہ تھا، لیوانا، لیوانا خان، ٹھیک ہے جی، کیا کہتا تھا، یا اللہ آپ آتے کنگھی کرتا تیل لگاتا، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، کیسی گستاخی کر رہے ہو، اب موسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی ہیں، علم والے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے کہا میرے بندے کو خفا کر رہے ہو، میرا لاڈ پیار سے باتیں کر رہا تھا میرے ساتھ، تم نے جو نا خفا کر دیا، ناراض ہی کر دیا، کرنے دیتے اسے، کیا ہوتا ہے، میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا نا، ٹھیک ہے جی، میرا بندہ ہے، میرا پیارا بندہ محبوب ہے، تو برائے وصل کردن آمدی، اسی موقع پر کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے تو شاعر نے لکھا پھر یہ شعر، تو برائے وصل کردن آمدی، یہ طارق جمیل صاحب سے سنا ہم نے، یعنی تو میرے پاس ملنے آیا ہے، میرے پاس نے برائے آگے کیا ہے، نے برائے فصل کردن آمدی، نہیں تو میرے بندے کو مجھ سے دور کر کے آ گیا ہے، جدا کر کے آ گیا، توڑ کے آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، نے برائے فصل کردن آمدی، تو بہرحال یہ ہوتی ہیں باتیں، ٹھیک ہے جی، اس کو زیادہ جو ہے نا اس پہ حقیقت پہ نہیں کرتے، جب آقا اس قدر مہربان ہو تو بندہ فرط محبت سے سرشار ہو کر لاڈ کرنے لگتا ہے، اس رپور تاج میں میں نے بھی جگہ جگہ لاڈ کیے ہیں، اب اس سمجھو، اس کو بات کو سمجھیے گا، پوری کتاب اگر ہم نے بڑی کتابیں شروع کی کوئی ممبر آتے ہی نہیں، تو کوئی کتاب مکمل ہوگی پتہ نہیں مغل بھائی کے بعد ہی کوئی جمے گا تو کتاب مکمل کرے گا، بڑی کتابیں شروع کی تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ جو کتاب مل گئی ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی پڑھ لی، آج کل سارے مصروف ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا نا، کیا خیال ہے جی، ٹھیک ہے، اچھا کیا پڑھ رہے تھے ہم، پیچھے چلا گیا، اپنے مائک جو ہے نا ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے، مہربانی فرمایا کریں، دنیا والے ہنستے بھی ہے، بار بار مائک آن ہو رہا ہے، اگر ان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں، انہوں نے ایڈوانس میں معافی مانگ رہی مفتیوں شفتیوں سے، علماء کرام سے، کہ آپ مجھ پہ فتوے نہ لگائیے گا، ذرا پوری کتاب پڑھیے گا، سمجھیے گا مجھے، کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ اس مضمون میں میں نے قدرت اللہ شاہب کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ یہ رپورتاج لکھتے ہوئے میری سب سے بڑی مشکل قدرت کے متعلق حقائق کو حذف کرنا تھا، اگر یہ مشکل میری راہ کی دیوار نہ ہوتی تو عرصہ دراز سے علی پور کا علی کا دوسرا حصہ ایلی اور الکھ نگری، یہ الکھ نگری بھی کتاب شیئر کی گئی ہے، پتہ نہیں کس کس کو شیئر ہوئی ہے، شائع ہو چکی ہے، نعمانہ سہیل اور نیر ربابہ کی فرمائش پر میں نے اس رپورتاج میں چند ابواب کا اضافہ کر دیا ہے، ابتدا میں نے دو تعارف شامل کیے ہیں، نذیر احمد کا جو مغز ہی مغز ہیں، تابش کا جو دل ہی دل ہے، میں وہ کوشش کر رہا تھا اس کتاب میں سے وہ واقعہ نکالنے کی جو استاد مکرم نے پرسوں بیان فرمایا، اس ایک اور ممبر نے سسٹر نے ہمیں توجہ دلائی، اس میں کوئی ایشو آ رہا تھا، وہ اب مجھے مل نہیں رہا، میں اب اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں نے کہا شروع سے شروع کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہو سکتا آ جائے گا وہ، ٹھیک ہے جی، آپ لوگ بھی تھوڑا سا ہمت فرمایا کریں، مدرسوں سے آگے طرح اور بھی کام کیا کریں، ٹھیک ہے جی، اچھا جی، آخر میں سیارہ ڈائجسٹ کے مدیر اعلیٰ سید قاسم محمود کا مضمون شامل ہے، جس میں انہوں نے بیان کیا کہ رپورتاج چھپنے کے دوران ان پر کیا بیتی، کیسے کیسے خط موصول ہوئے، کیا کیا رد عمل ہوئے، کتنے کانٹے چبھے، کتنے پھول برسے، اس رپور
تاج کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، نہ ہی دینی مسائل پر بحث کرنا ہے، نہ دینی مسائل پر کوئی نیا نظریہ پیش کرنا ہے۔ یہ رپور تاج تو ایک انجان جاہل مگر مخلص زائر کی آپ پیتی ہے، یعنی حج والے کی۔ یہ انہوں نے تھوڑا سا وہ کیا، کیا کیا ہے، ممتاز مفتی مکان 22 اسلام آباد بن مانگے۔ اب یہ ایک پہلا ایک قسم کا وہ آ گیا ٹاپک، ٹھیک ہے جی۔ فارا چوک کا مسجد، میرے دل میں حج کی کرنے کی خواہش کبھی پیدا نہ ہوئی تھی، پر عجیب حالات رونما ہوئے۔ ایک شام میں فارا چوک سے گزر رہا تھا، اٹو کالا فارا نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا فارا چوک ہے۔ اس وقت بجلی فیل ہونے کی وجہ سے چوک میں خاصا اندھیرا تھا، اس پہ دستور جانے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ میں بچ کر ایک طرف چل رہا تھا کہ دفتر نے ایک سیاہ فام جسم میرے سامنے ابھرا۔ چہرہ بھیانک تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں جل رہی تھی۔ وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، پھر خوشی سے چلا کر بولا، تو حج پر جائے گا؟ تو حج پر جائے گا؟ سنا تو نے سنا تو نے؟ یعنی یہ ایک ڈرامائی انداز میں کتاب لکھی ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اس نے ہوتے کو ویڈیو بھی بڑھاؤ کوئی۔ وہ مست تھا، میں سمجھا فقیر ہے، میں نے جیب سے چونی چونی کے دور کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ چونی جس نے دیکھی ہے، چونی نہیں تصویر پہ جو چونی سے کیا گئی، جیب سے چونی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یار ہم تو چونی اٹھانی والے دور دیکھا نا ہم نے جی، اٹھانی کا ہم کھاتے تھے پرا ہوا پیالہ۔ ہمارے جو ممبر ساتھ ہیں ان کے قریب ہم جاتے تھے اسکول میں، بہار کالونی۔ اٹھنی کا چونی کا تو پتہ نہیں، اٹھنی کا جو ملتا تھا بھرا ہوا پیالہ چاٹ کا، کیا مزہ ہوتا تھا، صرف ٹاٹری والا پانی اور دو چار اس میں آلو ابلے ہوئے، سبحان اللہ۔ یہ تو چاٹ ہوتے تھے، آج کل دیکھو جی 20 روپے 50 روپے چاٹ، 100 روپے پلیٹ۔ بہرحال کیا بات ہے جی آگے۔ وہ مست تھا، میں سمجھا فقیر ہے، میں نے جیب سے چونی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور چل پڑا۔ میں نے اس نے میرا بازو پکڑ لیا، ہاتھ کھولا، چونی میرے ہاتھ پر رکھ دی، پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی کھولی، وہ ریزگاری سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ساری ریزگاری مجھے تھما دی۔ ریزگاری یہ نوٹ چھوٹی ہوں گے نا۔ رکھ لے رکھ لے، وہ بولا، تجھے حج پر جو جانا ہے، تجھے پیسے چاہیے، رکھ لے رکھ لے، سبحان اللہ۔ اے جا سامی ملی کو فقیر۔ اس روز گھر پہنچ کر میں سوچتا رہا، اگر وہ چونی واپس نہ کرتا اور اتنی ساری روزگاری میرے ہاتھ میں نہ تھما دیتا تو اس واقعے کو چندہ اہمیت نہ دیتا۔ لیکن ان کوائف نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن میں سوچتا رہا، وہ کون تھا، اس نے کیسا کیوں کیا، اس نے مجھے پیسے کیوں دیے، حج کی بات کی طرف میری توجہ منعطف نہ ہوئی۔ اس کی حیثیت ضمنی رہی۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اتنی بھیڑ میں اس نے مجھے کیوں روکا، سبحان اللہ۔ یہاں پہ رابعہ بصری کے واقعہ سنے، جب ایک دفعہ ان کو پیاز کی ضرورت پڑی۔ آج کچھ لوگ ان کی بھی گستاخیاں کر رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں۔ رابعہ بصری جو ہے امت کی ایک ولیہ تھی، پیاز ضرورت پڑی تو بس چند ہی دیر میں اوپر چیل گزری، چیل نے پیاز ان کی جھولے میں پھینک دیے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، کہیں نہ کہیں سے بندوبست ہو جاتا ہے۔ خیرات کیوں نہ لی، مجھے پیسے کیوں دیے، ایک دن میں سوچتا رہا، پھر بات ذہن سے نکل گئی۔ وہ 2 مہینے گزرے، خواب ہی خواب۔ پھر ایک رات مجھے حج کا خواب آیا۔ میں اپنے خواب لکھ لیا کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے یہ گمان ہے کہ خواب پیغامات کے حامل ہوتے ہیں یا مستقبل کی خبر دیتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نفس سے لاشعور میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ لاشعور خواب کو بھی کہتے ہوں گے، خواب کی دنیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ میرے چچا مرحوم تشریف لائے میں ہیں، ان کے ہاتھ میں 2 سوٹ کیس ہیں، بغل میں ایک لمبا لفافہ دبا رکھا ہے، بولے یہ لو، یہ تو رہا تمہارا سامان۔ پھر لفافہ کھول کر اس میں سے ایک سلپ نکالی اور یہ رہی تمہاری ٹکٹ، سبحان اللہ۔ کیسی ٹکٹ، میں نے پوچھا۔ بولے بھائی تم حج پر جا رہے ہو۔ یہ خواب اپنی نوعیت کے لحاظ سے انوکھا تھا۔ نوجوانی میں مجھے خواب نہیں آتے تھے، آتے بھی تو بے ربط اور ڈراؤنے، یہ چیز ہم سب کو بھی ایسے ہی آتے ہیں، سب کو تقریباً ڈراؤنے یا بے ربط مطلب لنک جڑتی نہیں آپس میں خواب۔ مجھے بھی آتے ہیں، سیدھی بات ہے بھائی، ناممکن سے امپوسیبل قسم کے خواب، یعنی یہ ایسے ہی جیسے کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے وقالو اضغاث احلام، جیسے جو وزیر تھے نا یوسف علیہ السلام کے دور میں، جو
عزیز مصر تھا، ان کو خواب جو وہ سنایا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا تھا، تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہیں جی، فضول خواب ہیں، فضول اضغاث احلام. تو یہ ہم سب کو آتے ہیں بھائی، مطلب ہمارا معدہ بھی صحیح نہیں ہے، ہم لوگ ایسے ہی بے ربط سی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی شیڈول کی زندگی نہیں ہے ہماری، بے ترتیبی سی ہے، تو ہمیں ایسے خواب بھی ایسے ہی آتے ہیں. جیسا دن کو کیا ویسے رات کو ہوگا بھائی. ٹھیک ہے جی، یہی بات ہو گئی. ڈراؤنے ڈراؤنے، پھر ڈراؤنے کن کو آئیں گے جی بھائی؟ اللہ کے غیر سے ڈرتے ہیں ہم، تو پھر ڈراؤنے آئیں گے، بچوں کو آئیں گے زیادہ، نوجوانوں کو، چھوٹوں کو فلمیں ڈرامے دیکھیں گے تو پھر وہ تو آئیں گے لازمی. کیوں جی؟ اچھا، جو صبح کو یاد نہ رہتے، ٹھیک ہے جی، فضول قسم کے ہو جائے، وہ ادھر ریموو ہو جائے. ان دنوں صرف ایک بار ربط خواب آتا تھا جس سے میں اچھی طرح مانوس تھا، جسے انگریزی نائٹ میئر کہتے ہیں. ڈراؤنی بڑھیا میرے پیچھے بھاگتی، مجھے پکڑ لیتی، پھر وہ میری چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ جاتی. ڈر کے مارے میں چیختا اور میری آنکھ کھل جاتی. ادھیڑ عمر میں بڑھیا سے تو چھٹکارا مل گیا، لیکن خوابوں میں بے ربطی، افراتفری، دوڑ دھوپ، خوف راز قائم رہے. اس خواب سے متعلق تین باتیں عجیب تھیں. یہ سمجھو کہ باجی سمینہ نے یہ کہانی، سفر نامہ بھی ہے جی، کوئی اسی نے وہ بھی پڑھ گئے وہ کسی طرح. ٹھیک ہے جی، ہمارے وہ ممبر ہیں. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو ایک دوسروں کو جیسے انہوں نے محنت سے خواب، خواب تو نہیں مطلب ایک سفر نامہ لکھا ہے، تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے نا. ہمارے اساتذہ کے فیوز و برکات سب پر ہوں، آمین. پہلی یہ کہ ایسا باربط اور صاف خواب میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. دوسری یہ بات کہ حج کی بات کبھی میرے نفس سے شاعر یا غیر شاعر میں نہ آئی تھی. پھر اس کے متعلق خواب دیکھنا حیران کن بات تھی. تیسری یہ کہ حج کی بات اور چچا کی زبانی دونوں باتیں ہی ناقابل یقین تھی، چونکہ میری طرح چچا مرحوم بھی اللہ تعالیٰ کو صرف منہ زبانی مانتے تھے. ٹھیک ہے جی، یہ مطلب سمجھ لیں کہ بالکل وہ سیکولر قسم کے سمجھ لو. یہ خواب دے کر اب کی بار میری تمام توجہ حج پر مرکوز ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں ہدایت دیتے ہیں نا بندوں کو. کئی ایک دن میں سوچتا رہا مجھے حج کی خبر کیوں سنائی جا رہی ہے، حج اور میں دونوں کا کوئی میل بھی ہو. سوچ سوچ کر ہار گیا، بات سمجھ میں نہ آئی. پھر کچھ دیر کے بعد بات ذہن سے نکل گئی. 2 مہینے اور گزر گئے میاں صاحب. پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میرے دل میں حج کے مفہوم کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے تجسس پیدا ہو گیا. ان دنوں میں کراچی میں نیا نیا قدرت اللہ شہاب سے واقف ہوا تھا. ایک روز قدرت اللہ شہاب نے مجھے فون کیا، یہ بھی ایسے رائٹر ہیں، ٹھیک ہے جی. بولے جب آپ دفتر آئیں تو راستے میں 81 گارڈن ایسٹ سے ہوتے ہوئے آئیں. وہاں ایک صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، میاں صاحب. ان سے کیا کرنا ہے جی؟ ان سے ملیں، کہیں میں نے بھیجا ہے، یعنی شیخ قدرت اللہ شاہ. پوچھیں، فرمائیے آپ چاہتے کیا ہیں؟ بسیار تلاش کے بعد مجھے گارڈن ایسٹ کا وہ مکان ملا جس میں میاں صاحب مقیم تھے. میں نے صاحب خانہ سے میاں صاحب کے بارے میں پوچھا. انہوں نے ملحقہ کمرے کی طرف اشارہ کیا. وہ ایک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس میں ایک طرف چارپائی بچھی ہوئی تھی، دوسری طرف جائے نماز پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی عبادت میں مصروف تھا. میں نے جھک کر سلام کیا. میاں صاحب بڑے اخلاق سے ملے. میں نے اپنا مقصد بیان کیا. میں نے کہا مجھے قدرت اللہ شاہب نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ دیر کے لیے میاں صاحب خاموش بیٹھے رہے. ان کے بشرے سے نورانی بزرگی اور وقار کا اظہار ہو رہا تھا. برتاؤ میں حلم، شفقت اور سنجیدگی تھی، لیکن اس کے باوجود انداز میں شدید اضطراب تھا، جسے وہ دبانے کی شدید کوشش کر رہے تھے. کچھ نہیں چاہیے، میاں صاحب نے جواب دیا. کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے. کون سی نعمت ہے جس سے انہوں نے اپنے غلام کو نہیں نوازا؟ ان سے کہیے کہ بس اتنی گزارش ہے کہ ہمیں حج پر بھجوا دیں. حج کی بات کرتے ان کا پروقار چہرہ یوں ٹوٹ گیا جیسے انڈا ضرب لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے. چہرہ مسخ ہو گیا. بزرگی اور وقار پارا پارا ہو کر رہ گئے. ان پر منت سماجت، بے بسی اور بیچارگی طاری ہو گئی. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. روتے روتے وہ چلائے، وقت بیت نہ جائے، ہمارے پاس پیسہ ہے، کرایہ ہے، اللہ کا دیا سبھی کچھ ہے، صرف وقت نہیں، بس ہمیں حج پر بھجوا دیں. وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے. روتے روتے ان کی گگھی بند گئی. اس کا مطلب مجھے پتہ نہیں. میاں صاحب سے ملنے کے بعد میں گہری سوچ میں پڑ گیا. یہ حج کیا چیز ہے؟ میں نے قدرت اللہ سے پوچھا.
انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ رکن تو ہے، پر یہ کیسا رکن ہے جس کے لیے ایک معزز باوقار بزرگ یوں بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے حج چوسنے والی مٹھائی ہو۔ اللہ! ریچول! حج ایک ریچول ہے، قدرت نے سنجیدگی سے کہا۔ قدرت اللہ یعنی بندہ ہے وہ دوسرا، ٹھیک ہے جی۔ تقسیم کے فوراً بعد مشہور فلم ڈائریکٹر مسعود پرویز نے مجھ سے کہا تھا، یعنی میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو ہیں حضرات فلمیں لکھنے والے بھی ہیں، ڈرامے لکھنے والے بھی، آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیڑا کھاتا کھول دیا انہوں نے۔ مفتی صاحب آپ ایک یہ کتاب آپ سمجھ لیں کہ آج مجھے استاد مکرم صوفی عمران ملک صاحب نے حکم دیا ہے پڑھنے کا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں یہ ایسے ہی شامل نہیں ہیں، بہت بڑے حکم کو پورا کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی۔ آپ سب ان کے، ہم سب شاگرد ہیں، استاد کا حکم ہو تو پھر نیند شین قربان کر کے کتاب بندہ پڑھ لے۔ تقسیم کے فوراً بعد مشہور فلم ڈائریکٹر مسعود پرویز نے مجھ سے کہا تھا، مفتی صاحب آپ ایک ایسی فلمی کہانی لکھ دیں جس میں دور جہالت کے قدیم عرب قبیلوں کی زندگی کی تصویر ہو، عربوں کی بت پرستی، شراب نوشی، زناکاری، بے حیائی اور عیاشی دکھانے کے بعد دفعتاً جہالت کے بادل چھٹ جائیں اور سورج نکل آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کے اثرات عربوں کی کایا پلٹ دیں۔ مسعود پرویز کے خیال نے مجھے مسحور کر دیا۔ فلم لکھنے کے لیے میں نے مکے کی تاریخ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ حج کے قوائف بالکل وہی ہیں جو زمانہ جہالت میں مکے کے بت کدے میں سالانہ اجتماع پر ادا کیے جاتے تھے، صرف اتنا فرق ہے کہ جب لات و منات کا تواگ لکھا ہوا ہے، طواف ہونا چاہیے، طواف ہوتا تھا تو زائرین ننگے ہوتے تھے، ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوتے اور بغلوں میں محبوبائیں ہوتی تھیں۔ ہاں ہاں، لیکن اب زائرین جت کے جسم ملبوس ہوتے ہیں، یعنی یہ تھوڑا سا نقشہ میچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، میچ تو نہیں ہوتا۔ دلوں میں پاکیزہ جذبات کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، ہونٹوں پر اللہ کی حمد و ثنا کے جام ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک ہوتا ہے، اور اگرچہ مسجد الحرام میں عورتوں اور مردوں کی بھیڑ ہوتی ہے لیکن وہاں نہ کوئی عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے قدرت اللہ سے پوچھا۔ ہاں، وہ بولے تقریباً۔ اگر حج وہی پرانا ریچول ہے تو پھر میاں صاحب جیسے معزز لوگ اس کے لیے کیوں منہ پھاڑ پھاڑ کر ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں، قدرت اللہ نے کہا۔ قدرت اللہ ایک ایسے تنگ منہ کا مرتبان ہے اور انہوں نے التزاماً اپنے علم اور مشاہد کے پانی کی سطح اتنی نیچے رکھی ہوئی ہے کہ اس سے استفادے کے لیے مرتبان میں بہت سے پتھر پھینکنے پڑتے ہیں جب کہیں جا کر طالب کی چونچ ہری ہوتی ہے۔ اس قدر ہری نہیں کہ 10 منٹ رہ گئے ہمارے پاس۔ اس قدر ہری نہیں کہ پیاس مٹ جائے بلکہ اس قدر ہری کہ تشنگی اور بڑھ جائے۔ تشنگی پیاس کو بولتے ہیں، سمجھ آگی بات؟ قدرت کا روکھا جواب، یعنی قدرت اللہ کا روکھا جواب سن کر مجھ میں مزید پتھر مارنے کی ہمت نہ ہوئی۔ یعنی پتھر مارنے کا مطلب ہے کہ کسی کا چوکے لگانا، کسی کو بھائی اور بتا اور بتا اور بتا۔ میں نے سوچا اتنی محنت کون کرے، اور اگر حج کے قوائف کے متعلق پتہ چل بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا؟ بھس میں آگ، یہ ایک اور ٹاپک آیا۔ پھر چند ایک ماہ کے بعد گویا بھس میں آگ لگ گئی، یعنی بھون پون پنجابی بولتے ہیں ہم لوگ۔ حج کے خوابوں کا تانتا بند گیا۔ میں کہیں جانے کے لیے سامان باندھ رہا ہوں، کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، پیشتر اس کے کہ میں جواب دوں آواز آتی ہے یہ حج پر جا رہے ہیں۔ میں بس میں بیٹھ جاتا ہوں، بس چل پڑتی ہے، کنڈکٹر ٹکٹ دینے آتا ہے، میں ملتان جاؤں گا، میں اس سے کہتا ہوں، سبھی مسافر حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہیں اور یک زبان ہو کر چلاتے ہیں یہ بس تو حج کو جا رہی ہے، مگر میں تو ملتان، روکو، میں چلاتا ہوں۔ کنڈکٹر نفی میں سارا لاتا ہے، بس رکے گی نہیں۔ ایک بڑھیا آتی ہے میرے ہاتھ پر اٹھنی رکھ دیتی ہے، کہتی ہے اس کا گیہوں خریدنا اور کبوتروں کو ڈالنا۔ سبحان اللہ، میری طرف سے لے جی، یہ پرانی کہانی نے شاہ۔ کون سے کبوتر؟ میں پوچھتا ہوں۔ اے روزہ پاک کے، اور کون سے؟ یعنی مدینہ شریف کے، مسجد نبی کے۔ سبحان اللہ، آپ میں سے نمبر 1 2، میں نے تو پتہ نہیں کبوتروں کو ڈالیں کہ نہیں، ہمارے ساتھ جو گئے تھے وہ انہوں نے ڈالے تھے ماشاءاللہ، جو ہمارے پاس نمبر 2 شامل ہیں انہوں نے ڈالے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ یہ تیسرا ممبر کون ہے جی؟ یہ بھی ڈالیں گے انشاءاللہ سب کو، اللہ تعالی ہم سب کو حج پہ بھی توفیق عطا فرمائے اور عمرے کے بھی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔
اچھا، کیا ہوا جی؟ آگے ایک کہانی بڑے مزے کی ہے، یہ خوابوں کا سلسلہ 3 مہینے تک جاری رہا تک کہ میں بوکھلا گیا، آیات ہی آیات۔ پھر ایک روز میں بک سینٹر سے گزر رہا تھا کہ سامنے ایک کتاب پر نظر پڑی جس پر جلی قلم سے لکھا تھا حج بیت اللہ۔ میں نے وہ کتاب خرید لی اور گھر جا کر اسے پڑھنے لگا۔ کتاب پڑھ کر میں بے حد مایوس ہوا۔ کتاب کا لب لباب یہ تھا کہ حج کی نیت کرتے وقت فلاں آیت پڑھو، احرام باندھتے وقت فلاں آیت پڑھو، روانہ ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، سر زمین پاک کو سر زمین پاک کو پہلی بار دیکھو تو فلاں آیت پڑھو، مکہ شریف میں داخل ہوتے فلاں آیت پڑھو۔ ہیں؟ او یار، کون آ گیا؟ اف۔ مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، خانہ خدا پر نگاہ پڑے تو فلاں آیت پڑھو۔ تو حج مسلسل آیتیں پڑھنے کا نام ہے، لیکن اتنی ساری آیت زبانی تو یاد نہیں رہ سکتی۔ میں نے سوچا زائرین اپنے ساتھ چھپی ہوئی آیات کی کتابیں اٹھائے پھرتے ہوں گے، پھر جو دیکھتا ہوں تو لاکھوں زائرین کتابیں آنکھوں کے سامنے رکھے فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ انہیں آیتیں پڑھنے سے اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس کے حضور میں کھڑے ہیں، کس کے در پر استادہ استادہ ہیں۔ استادن کھڑے ہونا، یہ فارسی کا لفظ استادہ۔ اور کتابوں کی اوٹ میں بیت اللہ تنہا کھڑا ہے، اداس اکیلا۔ ارے کیا میاں صاحب اس حج کے لیے زار و قطار رو رہے تھے؟ بات اور بھی الجھ گئی۔ میں نے سوچا کہ چلو قدرت سے ملو، چاہے مرتبان میں کتنے ہی پتھر ڈالنے پڑے، کتنی محنت کرنی پڑے، کر کر گزو، شاید کچھ پلے پڑ جائے۔ یعنی یہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے نا بھائی، کسی سے بات نکلوانا، علم حاصل کرنے کے لیے یہ مثال دے رہے ہیں صرف کہ پتھر ڈالنا مرتبان میں، یہ جس طرح کوا پانی اوپر لانے کے لیے پتھر ڈالتا ہے نا، علم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پرانی ترتیب ہے نا، ہمارے ہاں تو آج کل نئی نسل کو سمجھ نہیں آتی یہ بات، پتہ نہیں کون سی تزک میں تحریر ہے کہ فتح پور سیکری میں ایک بہت بڑا پتھر ہے جو بظاہر سوکھا نظر آتا ہے، لیکن اس پر کنکر مارو تو پانی کے قطرے اڑتے ہیں۔ میں نے بہت سے کنکر اور خالی شیشی جیب میں رکھ لی اور قدرت اللہ کی طرف چل پڑا۔ ان دنوں قدرت اللہ لاہور چھاؤنی میں الگن روڈ پر ایک وسیع و عریض لیکن بوسیدہ اور ویران کوٹھی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آگے ہے جی پہلا حج۔ آپ نے حج کیا ہے؟ میں نے پہلا کنکر مارا۔ ہاں کیا ہے۔ طیارے سے گئے تھے؟ نہیں۔ پیدل گئے تھے؟ نہیں۔ پھر کیسے گئے تھے؟ بس سے گیا تھا۔ قدرت اللہ سے سوالات پوچھنا اچھی خاصی سر دردی کا باعث ہوتا ہے۔ سوالات پوچھو تو ان کا رویہ مجرم کا سا ہوتا ہے جو پولیس کے ہتھے چڑھا ہوا ہو، جسے جھوٹ بولنا گوارا نہ ہو مگر سچ کہہ دینے سے اتر غصہ بچنا چاہتا ہو۔ سوالات کا جواب دیتے وقت ان کا رویہ اس قدر خالصتاً منطقی ہوتا ہے جس قدر ارسطو کا ہوتا ہے۔ ایک دہقان ارسطو کا فین تھا۔ دہقان یعنی وہ کون ہوتا ہے؟ کسان ہوتا ہے نا۔ دہقان بھی فارسی کا لفظ ہے۔ وہ گاؤں سے چل کر بڑے شوق سے ارسطو سے ملنے آیا۔ شعر آ کر پوچھتے پوچھتے وہ ارسطو کے گھر پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ارسطو حکم حکم جو بھی کی دکان پر جانے کے لیے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ دہقان نے پوچھا یہ ارسطو کا گھر ہے؟ جی ہاں، ارسطو نے جواب دیا۔ ارسطو اندر ہے کیا؟ نہیں، وہ کہاں ملے گا؟ حکیم صاحب کی دکان پر۔ حکیم صاحب کی دکان کہاں ہے؟ ارسطو نے پتہ بتایا۔ کچھ دیر کے بعد دہقان حکیم صاحب کی دکان پر پہنچا۔ حکیم سے کہا مجھے ارسطو سے ملنا ہے۔ حکیم نے ارسطو کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے ارسطو۔ ارسطو، اچھا تو ارسطو ہے؟ ارسطو اب آج کل کسی کو پتہ ہے کہ نہیں؟ مجھے بھی نہیں پتہ ہے، بھول گیا ہے۔ یعنی سائنسدان وغیرہ ہوتے ہیں نا جو، جس طرح وہ البیرونی، ارسطو وغیرہ۔ دہقان نے حیرت سے پوچھا ہاں ارسطو؟ بولا میں ارسطو ہوں۔ دہقان کو غصہ آ گیا، بولا تو نے مجھے وہاں کیوں نہ بتایا کہ تو ارسطو ہے؟ ارسطو نے جواب دیا تو نے وہاں یہ نہیں پوچھا تھا کہ تو ارسطو ہے؟ پوچھتا تو بتا دیتا۔ جواب دینے میں قدرت اللہ بھی سمجھ لیجئے ارسطو ہیں، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ سوال پوچھنے میں اس دہقان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ جواب لینے کے لیے
مجھے مناسب سوال کرنا نہیں آتا۔ میں نے پوچھا مکہ شریف میں ٹھہرے کہاں تھے؟ کہنے لگے ایک نالے کے کنارے۔ میں نے پوچھا نالے کے کنارے ہوٹل تھا کیا؟ بولے نہیں مکان تھا۔ نہیں کیا تھا؟ نالے کے کنارے، نالے کا کنارہ تھا۔ قدرت اللہ نے جواب دیا اتنے دن نالے کے کنارے پڑ رہے زمین پر؟ اب یہ بھی باتیں بڑی خطرناک ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم تو مزے لے رہے ہیں۔ زمین پر نہیں، میں نے وہاں ایک دری بچھا لی تھی، وہاں دری پر پڑے رہتے تھے۔ ہاں پاس پیسے نہیں تھے کیا؟ نہیں گھر سے پیسے نہیں لے گئے تھے، لے کر گیا تھا، تھوڑے ہوں گے، نہیں کافی تھے ان دنوں۔ عہدہ کیا تھا؟ صدر کا مشیر تھا۔ ہاں یہ ہماری ہو گئی